أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सूरतुल इंशिकाक आज हम पढ़ेंगे। मक्की सूरत है। इंशिकाक भी कयामत का एक इस्तिलाही नाम है। इंशक्का कहते हैं फट जाने को। शीन का काफी इसकी रूट है। शक होना भी इसी से होता है। पूरी कुव्वत के साथ किसी चीज का फटना, धमाके के साथ, उसके लिए इंशक्का इस्तेमाल होता है। ये जो वजन है, ये वजन ही कुव्वत को जाहिर करता है। इसी से फिर इस्म बनता है इंशिकाक, धमाके के साथ फाड़ देने वाले, कुव्वत के साथ, एक्सप्लोजन के साथ। तो कयामत का इस्तिलाही नाम है, क्योंकि कयामत में जब कयामत बर्पा होगी तो उस दिन में हर चीज जो है तबाह हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इज़ा जब अस्समाउ, आसमान, इंशक्कत, फट जाएगा। उस वक्त का ख्याल करो जब आसमान फट जाएगा। हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, दुनिया में सभी सभी हम सब, और यूं लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। हकीकत क्या है कि मौत का किसी को इल्म नहीं। बड़ा एक पुराना सा शेर है, अदबी एतबार से भी ट्रकों के पीछे लिखे जाने के लायक है, लेकिन माना जो है उसका ऐसा है कि अक्सर मौलवी जो है उसे पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो हकीकत ऐसी ही है, ऐसी ही है। अभी हमारी एक साथी आप देखें वफात पा गई, और ऑल ऑफ अ सडन शी डाइड। बीमार तो थी, लेकिन ऐसी बीमार नहीं थी कि कोई जान का खतरा महसूस होता। तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि और वक्त है, और वक्त है। वैसे तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए खैर की, लेकिन हकीकतन अल्लाह को ही पता है कि वक्त कब तक है किसके पास और कब तक चले जाना है। तो एक तो ये है कि अपने काम कर लेने चाहिए, जो भी हमारे जिम्मे काम है, दीन के हो दुनिया के हो, उन्हें लटकाएं मत, बल्कि जो कर सकते हैं कर गुजरे। कल किसने देखा है? टुमारो नेवर कम्स, कल नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह से आज माफी मांगे। ये ना सोचे कि इस मामले को मैं कल सुधार लूंगा, अपने आप को दुरुस्त राह पर डालें। और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि मौत और कयामत ये दो ऐसी हकीकतें हैं जिनसे हम सबका साबिका पढ़ना ही है। अगर हम मर भी चुके होंगे तो आलम बरज़ख में मौजूद होंगे ना, सिजीन में या इल्लियीन में। हम अल्लाह से दुआ और तवक्को करते हैं कि इल्लियीन में हो। तो जब कयामत आएगी तो इल्लियीन भी तो खत्म हो जाएगा। तो कयामत का सामना तो हर किसी को करना है, और उसकी शिद्दत का हाल ये होगा कि आसमान भी उसकी शिद्दत से फट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो इंसान की औकात ही क्या है। तो इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं याद रखो वो दिन आना है जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, आसमान फट जाएंगे। वह आजीनत, और वो कान लगाए हुए होगा, ली रब्बिहा, अपने रब की तरफ, वह हुक्कत, और यही उसका जिम्मा है। अब ये पहले मरहले के बाद बात फौरन दूसरे मरहले पर आ गई।
جو پہلا جملہ ہے اذا السماء شقت، یہ اینڈ آف ٹائم کا مظہر ہے، مگر دوسری آیت میں بات آتے ہی حشر کے دن کی بات ہو گئی۔ حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اچھا، آسمان حشر کے دن بھی پھٹنے اس معنی میں ہے کہ دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے سورہ نبا میں پڑھا ہے نا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو اس معنی میں بھی پھٹنے کا مفہوم لیتے ہیں مفسر، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے اتر آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اپنے رب کی طرف کان لگائے ہوگا اور یہی اس کا یعنی ابھی بھی حکم وہ اللہ کا ہی پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک ذمہ داری دے دی ہر مخلوق کو، اور قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن یہ گواہ بھی تو ہیں، زمین آسمان یہ ہم پر گواہ بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ حاضر ہوں گے جیسے تم حاضر ہوگے، اور منتظر ہوں گے کہ میں کوئی حکم دوں اور وہ اسے پورا کرے۔ وَإِذَا، اور الْأَرْضُ زمین مدت پھیلا دی جائے گی، مد سے ہے، مدت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کو برابر کر دیا جائے گا نا، وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے، نہ کوئی اور بلڈنگ ہوگی، پورا جو ارتھ ہے وہ لینڈ ماس میں چلا جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا، اور بالکل سٹریٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین ایسے ہوگی جیسے تم چادر بچھاتے ہو کھینچ کر۔ تو زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، یعنی کہ زمین کے اندر دفن شدہ سب لوگ نکل آئیں گے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان زندہ ہو کر نکل آئے گا، ہر کوئی۔ تو زمین پھر خالی ہو جائے گی، ساری لاشیں انسانوں کی زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے انسان، تو زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ کان لگائے ہوگی اپنے رب کی آواز پر، یہی اس کا ذمہ ہے کہ یعنی زمین بھی گواہ ہے نا۔ تو قیامت کے دن وہ حاضر ہوگی اور اللہ کے حکم کے منتظر، جو حکم اللہ کریم دیں گے وہ پورا کرے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انکار کرے گا کہ میں نے کوئی شرک نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ جہاں رہتا تھا وہ زمین کا ٹکڑا لایا جائے گا اور وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے مخلوقات اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے حاضر ہوں گے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادحن، محنت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحن، سخت محنت، فملاقیہ، اور پھر ملنے والا ہے اس سے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف بہت محنت کرنے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ کاف دال ہا، کدحا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے سر توڑ کوشش کرنا، بہت محنت کرنا۔ ہر انسان دنیا میں پوری زندگی محنت کرتا ہے نا، صحیح راہ پر کرے، غلط راہ پر کرے، یہ تو بعد کی بات ہے نا، یعنی اس وقت ہم اکثر اوقات نہیں سوچتے۔ جو اپنے لیے کوئی راستہ چنتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں جو ایکٹرز ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ہے نا۔ ارطغرل ڈرامہ جو بڑا مشہور ہوا تھا، تو اس میں جس نے ارطغرل کا کردار نبھایا، اس کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا، تو اس میں اس بندے نے بتایا، انجان کر کے کچھ نام ہے ان کا، تو ڈرامہ تو خیر میں نام میں دیکھتی ہوں، نہ ٹائم ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو بہت طویل ٹریننگ سے گزرنا پڑا، پورے 1 سال انہوں نے، اور جو ان کے ساتھ مین لیڈ کیریکٹرز تھے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، ہورس رائڈنگ اینڈ سورڈ فائٹنگ وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیا۔ تو وہ کویسچن تھا صحافی کا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا ہاں میں نے انکار کیا تھا، اسی لیے انکار کر رہا تھا میں کہ مجھے پتا تھا بہت مشکل کیریکٹر ہے، مگر پھر انہوں نے مجھے آمادہ کر لیا ڈائریکٹر نے، تو کہتا ہے 1 سال ہماری ٹریننگ ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں، اسی طرح آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں،
اخبار سے چونکہ میں پڑھتی ہوں تو اخبار میں میری نظر سے گزرتی رہتی ہے چیزیں کہ فلاں ایکٹر نے فلانی فلم کے لیے اتنا وزن بڑھایا، اتنا کام کیا، فلانے نے فلانی چیز سیکھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی محنت کرتے ہیں. غلط ہے، صحیح ہے، اپارٹ فرام دیٹ محنت کرتے ہیں نا. جن کی فیکٹریز ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، جو مزدور ہے بیچارہ وہ بھی محنت کر رہا ہے. ہر انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے. ساری زندگی کے کس مرحلے پر آرام ملتا ہے؟ دیکھا جائے تو کسی بھی مرحلے پر نہیں ملتا. عورت ہو یا مرد ہو، پوری زندگی جوں ہوش سنبھالتے ہیں محنت کرتے ہیں، اور مرتے وقت تک اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اب اگر وہ محنت غلط ڈائریکشن میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں نا قیامت کے دن چہرے ہوں گے عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے کام کر کر کے، لیکن ان کی کوشش مقبول نہیں. تو اللہ رب کریم ہم پہ رحم کرے. انسان دنیا میں انتہائی مشقت کرتا ہے، اور پھر جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا پھر ناکام ہوگا، تو اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں. تو ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح سمت میں کام کرنے کی توفیق دے، اور اپنے کام پر نظر بھی رکھنی چاہیے. اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. صحابہ کرتے تھے نا، ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ زوم تو ذہن سے نکال ہی دینا چاہیے کہ میں تو صحیح ہوں، کہ میں تو صحیح ہوں. نہیں، ہم میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا. ہمیشہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کے معاملے میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ہر کسی کے لیے. تو لہٰذا ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہیں. یہی فرما رہے ہیں اللہ کریم، اے انسان تو اپنے رب کی طرف سخت محنت کرنے والا ہے، پھر ملنے والا ہے اس سے. کہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو ورک ہارڈ، سنجیدہ کام کرو. آپ دیکھیے جو لوگ بہت کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اپنے کام میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، پھر انہی کو بلایا جاتا ہے نا بادشاہ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے ملاقات کے لیے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو تو نہیں بلا لیتے. تو اللہ سے ملنا ہے تو اپنے آپ کو اس کے لائق بنانا، ایسا کام کریں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کہے کہ ہاں یہ بندہ جب لایا جائے تو ملوانا مجھ سے. عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملوایا جائے گا، لیکن ہر کسی کو نہیں. جس کی کوئی اہمیت ہوگی، جس کی کوئی ویلیو ہوگی، اور وہ ویلیو پیسے سے نہیں بننی نا، وہ ویلیو عمل سے بننی. کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسی خدمت سر انجام دی ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ بندہ جب آئے تو مجھے بھی ملوانا، اس سے تو بڑا کام کیا. تو اپنے کاموں پر ہمیں نظر رکھنی ہے، اور اصل بات وہی کہ کام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی نماز مختصر کر لیں. تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، اور اسی حالت میں اپنے نبی بھائیوں کے ساتھ جامل. ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا بخار چڑھے تو سب سے پہلے جو چیز ہم چھوڑتے ہیں وہ نماز ہے، کہ جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہوگی تو پڑھ لوں گا. تو اللہ سے جسے ملنے کا اشتیاق ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا اشتیاق ہے. جسے اللہ سے ملنے کا اشتیاق نہیں، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی اشتیاق نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان آخر کار تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، اور یہ ملنا بہت محنت کے بعد ہوگا. دونوں ہی معنی ہیں اس کے اندر، یا تو یہ کہ محنت کرو تاکہ مجھ سے مل سکو، اور یہ بھی معنی ہے کہ ایک پرمشقت زندگی کے بعد میری طرف لوٹو گے. فَأَمَّا تو رہا وہ من جسے اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب بیمینہ دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ تو ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا وہ، حساباً حساب یسیرا بہت آسان.
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا ان قریب اس کا آسان حساب لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ نیک افراد کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ یہ بھی ایک علامت ہے مغفرت کی۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں جسے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ اسے معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل خانہ کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اپنی نیکیاں پائے گا تو خوشی خوشی آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف۔ اگر آپ کا رزلٹ آنا ہو اور رزلٹ آئے اور پاس ہو تو کیسے خوش ہوں گے؟ بھی میں ترسوں ہی اسی صورت کو یاد کر رہی تھی، امامہ مریم کا رزلٹ کارڈ ملا تو وہ A+ تھے اس کے، تو وہ آئی خوشی خوشی ماں کے ساتھ آئی، دادو سب سے پہلے میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، سب سے پہلے میں کہا مل تو لو، پہلے میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، کہتی ہے میرے سارے A+ آئے، میرا سب سے پہلے میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، دادا کو فون کر کے بتاؤ۔ تو یہی بات ہے نا، اس کو پتا تھا اس کے A+ آئے ہیں، so she was insisting کہ پہلے دیکھو۔ تو جب رزلٹ اچھا ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، چمک رہا ہوگا، تو پھر جائیں گے خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے پاس، دیکھو میں تو پاس ہو گیا، یہ دیکھو یہ بھی میرا عمل موجود ہے، یہ بھی میرا عمل موجود ہے، دیکھو یہ میری تو بچت ہو گئی، میں تو پاس ہو گیا۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ، من جو اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنا نامہ عمل، وراء ظہرہ کمر کے پیچھے سے، وہ جس کا نامہ عمل اس کے کمر کے پیچھے سے پکڑایا گیا، فسوف عن قریب یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، ہلاکت کو۔ جس کا نامہ عمل اسے اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑایا گیا، وہ اپنی ہلاکت کو، اپنی موت کو آواز دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال برے ہوں گے، وہ ان کو کمر توڑ کر پیچھے سے پکڑائے جائیں گے، پسلیوں کے درمیان سے۔ یہ بھی سزا ہے جی، یہ بھی سزا ہے، اور کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے ایسا کیوں ہوگا؟ سزا ہے، اور کیا ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جلے گا بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب سزا تو جب ملے گی، بیچ میں وقفہ ہے، ملے گی، وہ نامہ عمل دیکھ کر ہی پتہ لگ جائے گا نا کہ میں تو فیل ہو گیا، یہ سب بھرا ہوا ہے میرے نامہ عمل میں، تو تبھی جان جائے گا کہ اب جہنم میں آ گیا۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ، اپنے اہل خانہ میں، مسرورا، خوش باش۔ سزا کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ انسانوں میں زندہ تھا، دنیا میں جی رہا تھا، تو اپنے گھر والوں میں موج مستی میں لگا ہوا تھا، بس دنیا کی زندگی کی فکر تھی، مزے کر رہے تھے، کوئی فکر نہیں تھا آخرت کا۔ انہو، بے شک وہ، ظن، سمجھتا تھا، ان کے، لن، ہرگز نہیں، یہورا، وہ پلٹایا جائے گا، اسے لگتا تھا کہ کبھی مرنا ہی نہیں، واپس نہیں لوٹنا، اٹھایا نہیں جانا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو دیکھنے والا ہے، کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ اسے ایسا کیسے سمجھ لیا؟ رب تو خود نگران تھا اس پر، یعنی کہ وہ جب دنیا میں تھا تو اپنی دنیاوی زندگی میں مگن تھا، اور بالکل بھی اس کی توجہ نہیں تھی آخرت کی طرف، اور اسے یوں لگتا تھا کہ حساب ہونا ہی نہیں۔ وہ کیسے بھول گیا؟ اللہ تو خود ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ فلا، نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، اللہ کہتے ہیں میں شفق کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، تو صبح اور شام کے وقت دونوں کی قسم ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے، اور اس وقت کی جب رات سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، یعنی جب رات پھیل جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو سب کچھ خود بخود ریپ اپ ہو جاتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم ہے جب وہ پورا ہو جائے، 14 راتیں، 13، 14 اور 15، ان راتوں کو میں اللہ کی قدرت آپ دیکھتے ہیں نا، چاند پورا ہو جاتا ہے، اس کا کس قدر زمین پر اثر بڑھتا ہے، اور
کس قدر مد و جزر کا باعث بنتا ہے وہ، اس میں حسن بھی بہت ہے، فوائد بھی ہیں، چاند کی قوت بھی آپ دیکھتے ہیں. تو یہی ساری اہمیتیں ہیں جن کی وجہ سے 13 14 15 کے ایام کا روزہ رکھنا بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور چڑھائے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف. یعنی یہ اتنی عظیم قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میری نشانیاں ہیں جن کی میں قسم کھاتا ہوں، شفق کی، رات کے چھا جانے کی، چاند کی، 14ویں راتوں کی. تمہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ضرور لے جایا جائے گا. یعنی انسان کے لیے درجات ہیں، چاہے پھر وہ سزا کی وجہ سے جہنم کے ہوں اور چاہے وہ جنت کے ہوں. ہر انسان اپنے درجے پائے گا، ہر انسان. اب کن درجوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ہم پر ہے. فما تو کیا لہم ہے انہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. انہیں کیا مسئلہ ہے جو وہ ایمان نہیں لا رہے؟ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کی کون سی بات ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتی؟ قرآن کا کون سا حکم ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا؟ قرآن میں کون سی ایمبیگوٹی ہے، مشکوک بات ہے، سمجھائیں. وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ان پر قرآن، لَا يَسْجُدُونَ، وہ سجدہ نہیں کرتے. جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کے دل نرم نہیں پڑتے، سر نہیں جھکتے اللہ کے حضور. مومنوں کی صفت آپ نے بار بار پڑھی ہے. اہل کتاب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدوں میں روتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہی آپ کا کلام. اب یہاں کافروں کی صفت آ رہی ہے، قرآن سنتے ہیں مگر دل نرم نہیں پڑتے. کیوں نرم نہیں پڑتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہے مسئلہ ان کا؟ دلوں کی بیماری ہے نا، دل مریض ہے. آج ہمارے نہیں پڑھتے، ایک تو دل مریض ہے، دوسرا پتہ ہی نہیں سن کیا رہے ہیں. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یکذبون، وہ تو جھٹلا دیتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ سجدوں میں نہیں گرتے، بلکہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ کہتے ہیں. کیسے اتنی جرأت کرتے، کیسی اتنی ہمت لاتے؟ واللہ عالم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو وہ جمع کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ جو دولتیں سمیٹ رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں در حقیقت کیا جمع کر رہے ہیں. بدعمالیاں جہنم. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنائیے عذاب علیم کی. انہیں بتائیے کہ تمہارے لیے آگے عذاب علیم ہے اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو. اگر کفر پر ڈٹے رہے، اگر انکار پر قائم رہے تو آگے عذاب علیم. انکار صرف وہی نہیں جو زبان سے کیا جائے، عمل کا انکار بھی تو انکار ہے. ایمان کی تعریف ہمیشہ یاد رکھا کریں. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. اگر اعضاء کا عمل نہیں ہے تو یقین نہیں، ایمان نہیں ہے. لہذا ایک مومن حقیقتاً وہ ہے جو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اسے ایمان ہے. تو زبان سے کوئی مان بھی رہا ہے مگر اس کا عمل قرآن کے بالکل مخالف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین نہیں ہے. ایک تو یہ نا چلو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا کبھی، وہ تو سبھی سے ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ پوری زندگی ہی اگینسٹ ہے قرآن کے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے. لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر پڑا ہوا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب علیم ہے، انہیں سزا ملے گی. عذاب علیم سے بچنے والے لوگ صرف وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور نیکوکار ہوں. انہیں ایسا اجر ملے گا جو گنا نہیں جا سکے گا، جو ختم نہیں ہوگا. تو دو راستے ہیں جی، دو گھر ہیں آخرت میں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم. ایک نجات کا راستہ ہے، ایک سزا کا راستہ. اب مرضی ہر کسی کی اپنی ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے. وہ اللہ بار بار کہتے ہیں نا، فمن شاء منکم اتخذ
مقام ربہ الکریم، تو میں سے اب جو چاہے اپنے رب کریم کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا. فمن شاء منکم ان یستقیم، تو میں سے جو چاہے اب سیدھا رستہ اختیار کر لے. تو مرضی اپنی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے.